इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे रब जो भी भलाई तो मेरी तरफ नाजिल करे, बेशक मैं उसका मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुंचे तो उसके कुएं या चश्मे पर बैठ गए। वहां उन्होंने देखा कि चरवाहों की एक भीड़ अपने अपने गल्लों को पानी पिला रही है और दो औरतें अपने गल्ले को रोके हुए उनसे पीछे खड़ी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अल-क़सस में इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाते हैं, वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियना क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस-सबील वलम्मा वरद माअ मदियना वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्क़ून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर फसक़ा लहुमा थुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। और जब वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की जानिब मुतवज्जे हुआ तो कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। और जब वो मदियन के पानी पर पहुंचा तो उस पर लोगों का एक ग्रोह पाया जो अपने मवेशियों को पानी पिला रहा था, और उनके अलावा दो खवातीन को पाया जो अपने मवेशी रोक रही थीं। मूसा ने कहा, तुम दोनों का क्या मामला है? वो दोनों कहने लगी, जब तक चरवाहे पानी पिलाकर वापस न लौट जाएं, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाती, और हमारा बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा आदमी है। तो उसने उन दोनों के मवेशियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ पलट गया तो कहने लगा, ऐ मेरे रब जो भी भलाई में से तू मेरी तरफ नाजिल करे, बेशक मैं उसका मोहताज हूँ। यहाँ इस आयत में हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम एक तवील सफर के बाद बेयारो मददगार हर तरह की भूख प्यास के आलम में मदियन पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक जगह लोग जमा हैं और वो अपने अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं। वो उनको देखते हैं कि वहां दो खवातीन भी खड़ी हैं जो आगे नहीं बढ़ रही, वो अपने जानवर पीछे रोक रही हैं। आपने देखा होगा कि जानवर आमतौर पर आगे आगे जाते हैं दूसरे जानवरों को देखकर, तो उन्हें खींच खींच के पीछे कर रही हैं क्योंकि वो भीड़ में घुसना नहीं चाह रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो मदद के लिए आगे बढ़े। एक शख्स जो हर तरह की मदद का खुद मोहताज हो, जिसके पास कोई ठिकाना नहीं, जिसको अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, जिसके पास खाना नहीं, पीना नहीं, रात गुजारने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं, यानी दुनियावी असबाब में से कोई सबब उसके सामने नहीं, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या है कि वो दूसरों की मदद कैसे करे। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, पैगंबर अलैहिस्सलाम उनकी खुसूसियत क्या थी कि वो खैर के कामों में, नेकी के कामों में आगे बढ़ जाते थे। वो इंतजार नहीं करते थे ये देखें कि कोई उन्हें कहे, कोई उन्हें मोटिवेट करे, कोई उनको इनकरेज करे, कोई उनको उस पर कोई मुआवजा दे या उन्हें कोई रिकमेंड करे, नहीं। बस उन्होंने देखा कि यहाँ ये बच्चियां जरूरतमंद हैं और वो अपनी जरूरत को भूलकर उनकी जरूरत के लिए आगे बढ़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम एक ताकतवर नौजवान थे, इसी वजह से सिर्फ उनके एक मुक्के ने उस किब्ती का काम तमाम कर दिया था जिसके कत्ल के बाद वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने अकेले ही पानी का भारी भरकम डोल निकाला और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। लड़कियां अपने जानवर लेकर घर चली गईं, तो इन्होंने उनसे न किसी शुक्रिया की तवक्को की और ना ये पूछा तुम कहाँ से आई हो, क्या करती हो, फजूल की कोई बात नहीं की, ना कोई हंसी मजाक, ना कुछ किसी किस्म की कोई बात नहीं। वापस आकर बैठ गए दरख्त के साए तले और दुआ करने लगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब तेरी तरफ से जो भी भलाई मुझे पहुंचे मैं उसका मोहताज हूँ। यानी खिदमत लोगों की और अपनी जरूरियात किसके आगे रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे, कि मेरी मदद तू करेगा। मुझे तूने बंदों के दर्द के लिए पैदा किया कि मैं उनकी मदद करूं, लेकिन मैं तेरी मदद का मोहताज हूँ। ये जज्बात जिस इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं उसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दीन की खिदमत के लिए चुनता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से छोटे थे और हकलाते भी थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको नबूवत के लिए चुना। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमतें हैं और वो बाद में हमें हिकमतें नजर आती हैं कि आखिर इन्हीं का इंतखाब क्यों हुआ, जबकि हारून अलैहिस्सलाम ज्यादा फसीहुल लिसान थे, ज्यादा अच्छी तरह बात कर सकते थे। और नबूवत का काम तो होता भी ये है कि इंसान पैगाम दूसरों को बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सके, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगी, और क्या मांगा, खैर मांगी। और ये दुआ इंतहाई जामे दुआ है जिसमें दुनिया और आखिरत की कोई ऐसी भलाई नहीं जो इसमें आ न गई हो। यानी तवील सफर के बाद गुर्बत, फक्र फाका, उस हालत में टूटे हुए हैं
اور عجز و انکساری کی انتہا دیکھیں تو فوراً ہی دعا قبول ہو گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا ہوگا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی یہ دعا بہت پسند آ گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، جس کے نتیجے میں انہیں کھانا پینا تو کیا، انہیں گھر بھی اور انہیں بیوی بھی اور جاب بھی، تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں وہ چند لمحوں کے اندر نصیب ہو گئیں، یعنی جن کو حاصل کرنے میں سال ہر سال لگتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہی حلے میں سب کچھ مل جاتا، ساری خیر مل جاتی ہے. دنیا کی خیر میں سے یہی چیزیں ہیں جن کی انسان تمنا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ سب کچھ ان کو مل گیا. تو یہ خیر کیا چیز ہوتی ہے؟ خیر کا عربی میں کیا معنی ہے؟ خیر عربی میں شر کی ضد ہے. خیر وہ ہے جو انسان کو مرغوب ہوتی ہے، جس میں انسان رغبت رکھتا ہے، جس میں مثلاً انسان کی عقل، انسان کے اوپر طرح طرح کے فضل، انسان کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ ساری اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں. خیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہے، یونیورسل خیر، اور اس میں سے خاص طور پر جنت کا ملنا خیر ہے اور جہنم میں جانا شر ہے. تو جنت کا مل جانا، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو جنت کی خبر اور وہ جنت میں نہ جانا چاہے، اور جس کو جہنم کا پتہ چل جائے کہ وہ کیسی بلا ہے اور وہ جہنم سے بچنا نہ چاہے. تو جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا بھی خیر ہے، آگ سے بچنا بھی خیر ہے. دوسری قسم کی خیر اور شر مقید ہے، یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر ہے اور دوسرے کے لیے وہی چیز شر ہے. مثلا دولت بعض اوقات یہ ایک شخص کے حق میں خیر و بلائی کا باعث بنتی ہے، وہ اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور اس کی مشکلات آسان ہوتی رہتی ہیں. اور دوسرے کے حق میں وہی خیر جو دولت کی شکل میں، کہ قرآن مجید میں دولت کو بھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر یعنی مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. تو یہی مال کسی دوسرے انسان کے حق میں بڑا ہی شر کا باعث ہے، کیونکہ وہ اسے شر کے راستوں میں خرچ کرے گا اور اس سے اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک درجات اور نیچے گر جائیں گے حتیٰ کہ سزا کا مستحق ہو جائے گا. انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے خیر کو پسند کرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور صرف پسند نہیں کرتا بلکہ حب شدید کا شکار ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پسند کرتا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط، انسان خیر کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہایت مایوس اور بہت نا امید ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دینے والا خیر کا تو صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. بیدک الخیر، تو خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اس لیے خیر کا سوال اللہ سے ہی کرنا چاہیے، ہر طرح کی خیر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. سارے کا سارا فضل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی چاہیے. اس کے پاس تو فضل کی کوئی انتہائی نہیں، خیر کی انتہائی نہیں، لیکن فیصلہ وہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کس سے کیا روک لینا ہے. تو اصل خیر دنیا میں نہیں ہے، اصل خیر آخرت میں ہے، اور وہ جنت کی شکل میں ہے. دنیا میں تو صرف جھلکیاں ہیں، چند تھوڑے بہت آرام کی چیزیں، انسان کی پسندیدہ چیزیں. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا، پھر جب آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو اس کے بعد فرمایا انما الخیر خیر الاخرہ، بے شک خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، یعنی اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، اور وہ ہے جنت کا ملنا اور جہنم سے بچ جانا. کیونکہ
وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں، ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو خیر ہے اس کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہم ان پہ برکتیں عام کر دیتے، لیکن انہوں نے ہی جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو جب کسی انسان کے اندر، جب کسی لیڈر کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی قوم خیر نہ پائے اور ان کے لیے خیر کے دروازے نہ کھلیں۔ لیکن جب کسی قوم سے یہ مفقود ہو جاتا ہے، وہاں ظلم عام ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کی اور بہت سی برائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو پھر خیر ان سے روک لی جاتی۔ خیر تقوی کے ساتھ ہے، خیر عدل و انصاف کے ساتھ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ ایک نان مسلم حکومت جو ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں رہتی۔ دوسری چیز ہے فرائض کی ادائیگی کرنا۔ جب انسان اپنے فرائض پورے کرتا ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، یا جس عہدے پر وہ ہے اس کے جو فرائض اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی آتی ہے۔ سورۃ نور میں آتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے۔ یعنی جب کوئی شخص، خاص طور پر مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ جب وہ اپنی جاب پر یا بزنس پر ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اور کما لیں اور کما لیں، اور نمازوں میں بھی دیر اور اپنے فرائض میں بھی دیر۔ تو یہاں پر شرط لگا دی گئی کہ اللہ کا ذکر، اس میں غفلت نہیں، نماز قائم کرنے میں اور زکوٰۃ دینے میں نہ کوئی تجارت روکتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی شغل کوئی بزنس ان کو اس سے دور نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہی نہیں دیتا بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی نافرمان کو بھی وقتی طور پر کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، پھر اس کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، یعنی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا انسان۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا، ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، یعنی حرام طریقے اختیار کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ کہ حلال سے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو حرام سے ہی لو۔ یاد رکھو، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی بھی منہ نہ موڑے۔ پھر اسی طرح نرمی اختیار کرنا خیر لانے کا باعث ہوتا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اسے اس کی بھلائی کا حصہ بھی مل گیا، اور جو شخص خیر کے اس حصے سے محروم رہا وہ بھلائی سے بھی محروم رہا۔ پھر خیر کے دروازے کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو روزہ بھی خیر کے دروازے، نیکی اور بھلائی کے راستے آسان کرتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی۔
رمضان کے روزے تو خیر ہم پر فرض ہیں، لیکن عام دنوں میں اگر آپ اپنی کوئی حاجت ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں قبول ہو جائے، تو اس کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت کی. اور امید ہے کہ آپ افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کرنے کا اہتمام کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ یعنی کہ مزدوری کی اجرت کا وقت آ گیا، اور اس وقت اگر انسان ادھر ادھر غافل ہو جائے تو محرومی کی بات ہوتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، لہذا انسان صدقہ خیرات کثرت سے کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. تم آگے دیتے جاؤ گے، تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی، تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تو تمہیں مل کے ہی رہے گا، وہ تمہارے پیچھے آئے گا. تم دینے والے بنو. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ نکلتا جاتا ہے نا، وہ آگے چلتا جاتا ہے، اجر ثواب آخرت کے لیے اکٹھا ہوتا جاتا ہے، اور دنیا میں جو استعمال کرنا وہ بھی آ جائے گا، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے نا. پھر توبہ استغفار کرنا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک یعنی زندگی کی مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا. یعنی توبہ استغفار کرنے والے لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، دنیا کی ضروریات بھی ان کی پوری ہوتی ہیں، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. پھر اسی طرح ہاتھوں کو خیر سے بھرنے والے کلمات. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے. یعنی قرآن کا حفظ کرنا میرے لیے مشکل ہے، آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو میرے لیے قراءت قرآن سے کفایت کرے. یعنی اگر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو میرے پاس کچھ ایسے کلمات ہو کہ کم از کم میں کچھ تو اجر و ثواب پاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. جیسے بعض اوقات نان مسلمز ہوتے ہیں نا، مسلم ہو جاتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو ابھی عربی پڑھنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو اس وقت تک ان کو یہ کلمات سکھا دیے جائیں. چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دیے جائیں، جب تک وہ پڑھنے اور حفظ کرنے کے لائق ہوں گے اس تسبیح کی تکرار کرتے رہیں. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، یعنی اللہ کی تعریف ہوئی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے. بس جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا، یعنی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے، یعنی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، یہ چیزیں مانگی تھی اللہ نے دے دی اس کو. تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. لہٰذا یہ ذکر کر کے پھر انسان یہ دعا بھی اپنی پڑھ لے. رات کے وقت جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک پڑھ کے پھر اللہم اغفر لی یا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنے لگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا درود شریف ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تو قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جہاں کچھ کام خیر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں وہاں کچھ چیزیں خیر سے محروم کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں، جن میں اول درجے میں گناہ اور نافرمانی کے کام. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ